बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज की इस पहली लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। अजीजा ने मन आज 25 जनवरी है। अजीजा ने मन रात के पिछले पहर जो है वो एक खबर चलती है बोल न्यूज़ के ऊपर गालबन, और वो खबर ये होती है कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार करने की जो है वो तैयारी कर ली गई है। और अब ये समझ आ रही है कि खबर चलवाई जाती है, किसी को फॉल्स फीड किया जाता है, किसी सहाफ़ी को किसी सीनियर सोर्स के जरिए, और वो खबर चलवाई जाती है। लोगों की तवज्जो जो है वो जमान पार्क की तरफ कर दी जाती है। लोग जमान पार्क की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां डाले हमेशा की तरह जाती हैं, और वो जाके फवाद चौधरी को उनके घर से जो है बगैर वारंट दिखाए हिरासत में ले लेते हैं। और वो फवाद चौधरी के ऊपर बाद में पता चलता है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो FIR कटवा दी है इस्लामाबाद के अंदर। और FIR किस बात पे कटवाई है कि फवाद चौधरी ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी का, एस्टेब्लिशमेंट का और क्लर्क का है। तो इसमें क्या गलत का है? वैसे फवाद चौधरी ने अब मोहसिन नकवी को जो वजीर आला, निगरान वजीर आला बता के एस्टेब्लिशमेंट को 3 दिन पहले आपको बताया मैंने कि जनाब मोहसिन नकवी को डर्टी हैरी लगवाना चाहता है। उसने थापड़ा दे दी है कि तू लगेगा। मोहसिन नकवी का पंजाब के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद नसीर के साथ पुराना याराना है, ठीक है। उसी ने जराए का ये दावा है कि जी उसने राब्ता करवाया मुबैना तौर के ऊपर आर्मी चीफ से उसका, और आर्मी चीफ के साथ वो आपको खाना काबा के अंदर जाता हुआ भी नजर आता है। अब ये जो बंदा है ये मतलब आपको ये बात साबित करती है कि ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। सेक्रेटरी कमीशन जो फवाद चौधरी के ऊपर जो कुछ करता है, वो सेक्रेटरी कमीशन जो है उसके बारे में अगर इजाजमान आपको याद हो तो 27 जून 2022 को मैंने एक ट्वीट की थी, और मेरे ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक के ऊपर इस वक्त मौजूद है कि मुबैना तौर पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हनी ट्रैप मास्टर फंसा चुका है, और वो इलेक्शन कमीशन की तमाम खबरें हनी ट्रैप मास्टर के दफ्तर पहुंचाते हैं। हनी ट्रैप मास्टर सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फहीम रजा को कहा जाता है, ISI इंटरनल विंग के। अजीजा ने मन ये उसी सिलसिले के अंदर आपको नजर आता है कि बहुत से सेक्रेटरियों में से एक सेक्रेटरी को इस्तेमाल किया जाता है। और वो इत्तेफाक की बात है कि जिसके बारे में मुबैना तौर के ऊपर कहा जा रहा था कि जिसको हनी ट्रैप किया गया, उसी सेक्रेटरी को इस्तेमाल करके फवाद चौधरी के खिलाफ FIR कटवाई जाती है। लेकिन जो अहम तरीन बात है वो ये है कि सोमवार वाले दिन, जो गुज़िश्ता सोमवार गुजरा है 23 जनवरी को, GHQ में एक मीटिंग होती है, बहुत तवील तरीन मीटिंग होती है GHQ में। डर्टी हैरी GHQ में बहुत देर मौजूद रहता है, और एक बहुत बड़ा अरसा वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ गुजारता है। आगे जो फ्यूचर में जो कुछ भी उसने करना है वो उसके अहकामात लेता है। उसके फौरन बाद वो ऑर्डर देता है कि 27 जनवरी को तमाम के तमाम सेक्टर कमांडर्स जो है वो इकट्ठे होंगे, और कुछ फौरी हदायत फोन के ऊपर जारी करता है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का नतीजा जो है वो, इस फवाद चौधरी के बाद PTI के मुख्तलिफ लीडर्स को भी, फवाद चौधरी के भाई को भी उठा लिया गया है। PTI के मुख्तलिफ लीडर्स को उठा के इमरान खान के जो है वो चीदा लीडर्स, जो उनके बड़े लीडर्स हैं, उनको पहले टारगेट किया जाएगा, अवाम का रिएक्शन जज किया जाएगा, ये मेरा तज्जिया है। और उसके बाद इमरान खान को भी टारगेट किया जाएगा, फौरी तौर के ऊपर नहीं, सज्जी दिखा के खब्बी मारी जाएगी। इमरान खान की इतला दे के उनके लीडर्स को उठाया जाएगा, और किसी दिन आपको उनके लीडर्स की इतला दे के उनकी तरफ ये जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल मुझे बहरहाल इमरान खान की में से लोगों ने रात को पूछा, जारी बात है 5 घंटे पाकिस्तान में टाइम आगे होता है, तो आप वहां पे तो रात 2-3 बज रहे थे, लेकिन हमारे पास इतना लेट नहीं था। लोगों ने मुझसे पूछा आपके पास खबर है इमरान खान की गिरफ्तारी की? मैंने कंफर्म किया, मुझे पता चला कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो रहे। मुझे ये बात यहां तक पता चल गई थी, तो मैंने इसलिए उसके ऊपर जो है खामोशी इजहार की। लेकिन सुबह मुझे पता चला कि मीटिंग मंडे वाले दिन जो है वो 23 जनवरी को हुई है। GHQ के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने हदायत दी हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, जिसकी वजह से 27 जनवरी को सेक्टर कमांडर्स को बुलाया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ प्लान्स तैयार करने के लिए। वो मैंने कल वीलॉग के अंदर आपको बताया जरूर है, लेकिन ये डिटेल जो 27 जनवरी की मीटिंग है, ये इस नतीजे में हदायत जो 23 तारीख को मिली है आर्मी चीफ की तरफ से, उनकी मुताबिक हो रहा है। उनमें एक बहुत बड़ी बात यह है
کہ زرداری صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف واپس نہ آئے، لیکن آرمی چیف کی ہدایات کے بعد اب تیاری کی جا رہی ہے کہ جی مارچ میں جو ہے وہ واپسی ہوگی نواز شریف صاحب کی۔ اور عزیزان من، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 9 دسمبر 2022 کو خاموش مجاہدوں نے، میرے ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ ارشد شریف شہید کے خاندان کو انصاف کی فراہمی ناممکن ہے موجودہ رجیم کے اندر۔ NRO 2 جاری رہے گا اور نواز شریف کی واپسی مارچ اپریل 2023 میں پلان ہے، اور انہیں یہی عدالتیں ریلیف فراہم کریں گی۔ جو عدالتیں جو ہیں جو برا مان جاتی ہیں، حد کی عزت اپنی سمجھتی ہیں، ان کو ڈکٹیشن ملے گی اور یہی ریلیف فراہم کریں گی۔ اور مزید پلان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے، اس کی قیادت کو نشانہ بنانے کا مشن جاری رہے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 9 دسمبر 2022 میں آرمی چیف یہی آگے تھے، اور ہم ابھی تک ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے تھے، کیونکہ ان کا کیمپ کہہ رہا تھا کہ 5-6 مہینے چاہیے، 5-6 مہینے چاہیے۔ لیکن اگر 5-6 مہینے ان کو واقعی دے دیے تو یہ واقعی وہ کر جائیں گے کہ پاکستان کا سودا جو پہلے ہوا ہے، تھوڑا بہت ہوا ہے، تو مجھے تو لگ رہا ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پورے کا پورا بیچ جائیں گے اگر یہ 5-6 مہینے ان کو دیے تو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں عزیزان من کہ یہاں پہ، وعلیکم السلام، آپ لوگوں کے میسیجز میں پڑھ ضرور رہا ہوں، لیکن میں پہلے آپ کو ڈیٹیلز بتانا چاہوں گا۔ میری آواز آئی ہوپ آ رہی ہے، کوئی درمیان میں نو وائس کہہ رہا تھا، اس لیے میں ذرا ڈسٹریکٹ ہوا ہوں۔ میرے خیال میں آواز آ رہی ہے، نہیں تو باقی لوگ بھی کہتے آپ جو کہہ رہے ہیں نو وائس، تو آپ کی ڈیوائس سے کوئی ایشو ہوگا، آپ چیک کر لیجئے، یا آپ کے کنیکشن کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ وائس اوکے ہے، بالکل آپ لوگوں کا پتہ چل گیا۔ احمد نواز، شکریہ۔ عزیزان من، میں آپ کو واپس چلتے ہیں موضوع کے اوپر۔ میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا تھا جنرل عاصم منیر کو، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان سے اچھے کی تو امید کرنی چاہیے نا، لیکن آج جو بات پتہ چلی ہے ان کے آرڈرز کے مطابق جو 9 دسمبر کو جو پلان تھا وہی پلان آج سے بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور اسی پلان کے تحت فواد چودھری گرفتار ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مزید بھی گرفتار کی جائے گی، اور عمران خان کو زیرو سپیس دی جائے گی۔ ہر طرح سے جو ہے پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو دسمبر کے شروع میں جو پالیسی انیشیٹو تھا، اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بھی آرمی چیف کی مرضی سے پالیسی تھی۔ اور ابھی جو 23 جنوری کو یہ جو گزشتہ سوموار کا دن گزرا ہے، اس دن بھی جو آرڈرز ملے ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے کہ آرمی چیف ہی کے آرڈرز ہیں، اور انہوں نے ڈائریکٹ ڈرٹی ہیری کو آرڈر دیے ہیں، اور ڈرٹی ہیری جو ہے وہ اب براہ راست جا کے سارے کا سارا گند جو ہے گھولنا چاہ رہا ہے، جس کے اندر عمران خان کو اتنی جلدی گرفتار کرنے کی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب اسٹریٹ پاور عمران خان کی بہت زیادہ ہے۔ لیکن عمران خان کے جو لیڈر ہیں، جو پبلک کو موبلائز کرتے ہیں، ان کو بہرحال وہ ہر صورت کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے، ان کو وہ ان کو فردن جو ہے وہ گرفتار کریں گے، اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے آخر میں عمران خان کو وہ تنہا کرنا چاہتے ہیں، اور تنہا کر کے ان کی جو سپورٹ ہے اس وقت، لوگ جو ان کو جوائن کر رہے ہیں، الیکٹیبلز اور پولیٹیکل لیڈرز خاص طور کے اوپر، ان کو ڈرانا مقصود ہے۔ ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ ڈر کے عمران خان سے نہ ملیں، اور عوام جو ہے وہ بھی تھک ہار جائے، یا عوام کا ریئیکشن بھی چیک کر لیا جائے اس وقت۔ اور یہی یہاں پہ اس وقت ہوتا جو ہے انتہائی واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اور عزیزان من، یہ جو ہنی ٹریپٹ آپ کا الیکشن کمشنر ہے، جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے، اسی کو استعمال کر کے فواد چودھری کے اوپر پرچہ کرایا گیا رات کے اندھیرے کے اندر۔ اور میں حیران پریشان ہو گیا اس پرچے کی ڈیٹیلز پڑھ کے، جس قسم کی ڈیٹیلز یہاں پہ لکھی گئی ہیں اس پرچے کے اندر۔ آپ پرچے کی ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو ہنسی آتی ہے۔ جو ایف آئی آر کرائی گئی ہے فواد چودھری کے اوپر کہ جی ہماری فیملیز کو تھریٹن کیا گیا، یہی بات جو ہے یہاں پہ آئی ایس آئی کے افسران بھی انٹرنل ونگ کے کریں گے کل کلاں کو جا کے، کیونکہ حالات کو جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تو آخر میں ان کے ساتھ بھی ہونا یہی ہے۔ یہ جو انہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے ان کے اوپر، ہمارے فواد چودھری صاحب کے اوپر، اس میں 153A 506 505 اور 124A کے تحت جو ہے یہ اسلام آباد کے اندر کرایا گیا یہ پرچہ۔ اور یہ جناب عمر مید صاحب ہیں، سیکرٹری الیکشن کمیشنر آف پاکستان، انہوں نے پرچہ کرایا ہے جی۔ یہ باقی آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا
لوگوں کو اچھے طریقے سے ان کی ریپوٹیشن پتہ ہے بالکل، لیکن عوام بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عوام تھکے گی نہیں. یہ کہتے ہیں جناب کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ٹی وی چینل پر فواد چودھری سابقہ پی ٹی آئی ایم پی اے ایک انٹرویو نشر ہوا جس میں فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فون کیا جاتا ہے اور وہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ کلرک کی طرح بیٹھ کر اس پر سائن کر کر بھیج دیتا ہے. الیکشن کمشنر کو حکم دیا جاتا ہے کہ محسن نقوی چیف منسٹر ہوگا اور محسن نقوی کو سائن کر کے جو ہے وہ دے دیتا ہے. اگر آپ اتنے کمزور ہیں تو اپنے گھروں میں جا کر بیٹھیں. اقتدار بادشاہی سدا نہیں رہتی. جو لوگ ان کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگ رہے ہیں وہ چاہیے کہ چیف منسٹر ہو، وہ چاہے الیکشن کمشنر ہو یا باقی لوگ، ہم پر اس رجیم میں وہ شامل لوگ ہیں، ان کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں لوگ، اور ہم ان کو گھروں تک چھوڑ کے آئیں گے. پاکستان کے عوام اس ظلم کو معاف نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا جی مجھے ڈر لگ گیا، ہم بہت تھریٹنڈ فیل ہو گئے ہیں. یار تم لوگ بڑی جلدی تمہیں ڈر لگ جاتا ہے. ڈر ابھی نہیں لگا، آپ لوگوں کو ڈر لگے گا. یہ جو آپ کھلواڑ کر رہے ہیں بالکل فواد چودھری صاحب نے ٹھیک کیا ہے. آپ پاکستانی قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس وقت ڈرٹی ہیری کے آرڈرز مان کے، ہنی ٹریپ کے ماسٹر کے آرڈر مان کے، کیونکہ آپ ہنی ٹریپ ہو چکے ہیں. کوئی ہنی ٹریپ ہوا ہے، کوئی آپ میں سے کسی کے کرپشن کی فائل ہے، کسی کے بچے کی کرپشن کی فائل ہے، کسی کے گھر والوں کی بیوی کی کرپشن کی فائل ہے، کسی کی اپنی کرپشن کی فائل ہے، کسی کے جو ہے وہ شوکوں کی وجہ سے اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، کسی کی آڈیو بنی ہوئی ہے. اور اگر آپ انسان کے بچے نہیں بنیں گے تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو چھوڑے گی؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ وہ زمانہ گزر گیا جس وقت آپ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ جو بھی کر جائیں گے عوام کو پتہ نہیں چلے گا. ابھی تو عوام کو سب کچھ پتہ ہے. یہ تو آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا اور آپ کے تمام خاندان کی ڈیٹیلز، جس طرح یہ ڈرٹی ہیری پارٹی اور اس کے سیکٹر کمانڈر جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کو چیلنج کرتے ہیں، یہ ان کے خاندانوں کی جو ہے ڈیٹیلز نکال دیتے ہیں ساری کی ساری باہر. وہ اوپن سوشل میڈیا کے اوپر ان کے جو ہے وہ شناختی کارڈ تک شیئر کر دیتے ہیں. اس طرح کی بغیرتی کرتے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. what comes around goes around. آپ لوگ بچنے کا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے، لیکن یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ ڈیٹا آلریڈی آپ لوگوں کا پڑا ہوا ہے. صرف انتظار یہ ہے کہ آپ کو ایک طرف ٹھکانے لگایا جائے. جنرل باجوہ کے پاس تو 3 سال تھے اپنی رجیم کو مضبوط کرنے کے، اور آپ کا جو اگلا 6 سالہ منصوبہ تیار ہو رہا ہے، یہ منصوبہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ چل جائے گا، لیکن ہر پلان کرنے والا یہی سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے بہت ہی بڑے جو ہے وہ شاطر ہیں اور ہمارے جو پلان ہے وہ آگے تک چلے گا. لیکن یہ منشی الیکشن کمیشن ہے عزیزان من، اور اس منشی الیکشن کمیشن کو اور اس اسٹیبلشمنٹ کو اس کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اوقات یاد دلاتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد میں بہت انتہائی اہم ترین معلومات لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اور آپ لوگوں کو اگر اپنا حق چاہیے تو ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی خاموش مجاہد آپ کو پلیٹ میں ہی رکھ کے سب کچھ دے دیں، تو جب تک قوم اپنا حق لینے کے لیے باہر نہیں نکلے گی تو پھر خاموش مجاہد بھی کسی ایک پورشن آف سوسائٹی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ سب کو مل کے اپنا حق، اپنی حقیقی آزادی یہاں پہ چھیننا پڑے گی. اپنا جمہوری حق استعمال کریں، احتجاج کا جمہوری حق استعمال کریں، اپنا ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کریں، اپنا فریڈم آف سپیچ کا جو رائٹ ہے اس کو استعمال کریں. ڈریں مت. ان کا طریقہ ہوتا ہے آپ بولیں گے تو آپ کو آپ کی لوکیشنز کی میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ اس وقت اس لوکیشن پہ تھے، اس وقت اس لوکیشن کے اوپر تھے. یہ چوہے ہیں، ریٹس ہیں، اور ریٹس کا اسی قسم کا کام ہوتا ہے جو یہ کر رہے ہیں. ریٹس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. طاقت آپ کے پاس ہے، آپ کو اپنی طاقت کا استعمال بہرحال کرنا پڑے گا. جمہوری حق اپنا استعمال کرنا پڑے گا. آپ کو آپ کی ڈرائنگ روم کی کمفرٹ کے اندر حالات ٹھیک ہوتے نہیں ملیں گے. یہ لوگ جو آپ کے سر پہ مسلط کیے گئے ہیں، ان کے عزیز رشتہ دار جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے، اور جو اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں پاکستان سے باہر، اپنے آپ کو انہوں نے سیٹل آلریڈی کیا ہوا ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ آلریڈی خود تو باہر جانا چاہتے ہیں لیکن حکمرانی پاکستان کے اوپر کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستانیوں اگر آپ کو اپنا حق لینا ہے
تو پھر آپ کو اپنا حق جو ہے وہ چھیننا پڑے گا, اپنا رائٹ آف پروٹیسٹ کو استعمال کرنا پڑے گا. جمہوری حق ہے آپ کا, اس کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ اوپر سے نیچے تک یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں اور مل کے تمام کی تمام کاروائیاں ہو رہی ہیں. اور آپ کو بتایا ہے کہ 23 تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ان کا ارادہ وہی ہے جو میں نے آپ کو ڈیٹیل ساری کی ساری آلریڈی پچھلے 2 ویلاگس کے اندر بتا چکا ہوں. کچھ مزید ڈیٹیلز لے کے انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. کچھ پینڈنگ ویلاگس بھی ہیں, لیکن یہ امپورٹنٹ ایشو تھا, اس کے لیے اس پہ پہلے بات کرنا بہت ضروری تھی. دوبارہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.